जब हयात एपिसोड 5। ठीक है आयनूर, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई कोई हक नहीं रखती। आंसू साफ करती वो दोबारा गोया हुई थी। मगर अभी इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हारी फ़्लाइट तो कल रात की है, और फिर लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता है ही कितना। कल सुबह होते ही ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। खदीजा बेगम ने लहजा धीमा करते हुए उसकी मिन्नत की थी। नबील शाह खामोश तमाशाई बने खड़े थे, जबकि सिकंदर शाह सुर्ख होती आंखों से उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जिसने अब तक एक निगाह गलत भी उस पर नहीं डाली थी। मामा प्लीज़, मैं इस घर में तो क्या, इस शहर में भी एक पल रुकना नहीं चाहती। दम घुट रहा है मेरा इस फ़िज़ा में जिसमें आपकी बेटी की सांसें भी शामिल हैं। वो फट पड़ी थी। मैं इस फ़िज़ा में मज़ीद सांस नहीं लेना चाहती जिसमें शजिया शाह की सांसें घुली हैं। मामा, अगर सुबह तक यहाँ रही तो मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊँगी मैं। और मैं सिर्फ इस घर से जा रही हूँ मामा, इस दुनिया से नहीं। वैसे भी जो आपने बोया है वो ही आप काटेंगी मामा। आपको आपकी बेटी मुबारक मामा, और बाबा आपको आपका दामाद। खदीजा शाह से कहती आखिर में वो नबील शाह से मुखातिब हुई थी। आय नूर, ऐसा मत करो मेरी जान, मैं तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ, बस तुम्हें कभी बता नहीं पाई। खदीजा बेगम ने मुसलसल रोती आंखों से उसे देखा था। सॉरी मामा, मेरे जीते जी तो अब ऐसा मुमकिन नहीं कि आपकी बेटी और मैं एक साथ एक फ़िज़ा में सांस लें। आप प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करें, मुझे जाना है अब। अल्लाह हाफिज़। उन तीनों पर अलविदाई नज़र डालती वो वहाँ से निकलती चली गई। खदीजा बेगम ने एक शिकायती नज़र अपने शरीके हयात पर डाली थी, जो इस तमाम वक्त में खामोश तमाशाई बने रहे थे। नबील शाह ने नज़रें चुराई थीं। उनकी नज़र में आय नूर काफिल हाल इनसे दूर रहना ही बेहतर था, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका ये फ़ैसला उनको कितना महंगा पड़ने वाला है। सिकंदर शाह ने पलटकर एक नज़र गाड़ी में बैठती आय नूर पर डाली थी। आंखों के सुरह डोरे उसकी बेचैनी का पता दे रहे थे। कदमों को ज़बरदस्ती घसीटते हुए वह अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। नबील शाह ने बेहाल होती खदीजा बेगम को बाजुओं के हसार में ले लिया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो उसकी माँ थी, उससे दूर रहने के बावजूद वो उसकी रग रग से वाकिफ़ थी। वो नबील शाह की खामोशी में छुपी मसलहत समझती थी, मगर आय नूर की ज़िद से भी बाखूबी वाकिफ़ थी। आय नूर का लहजा उन्हें बावर करवा चुका था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उन्हें कमरे में छोड़कर नबील शाह स्टडी रूम में जा चुके थे। वो जब भी डिस्टर्ब होते यूं ही सबसे बचकर स्टडी रूम में पनाह ढूंढते थे। रोती हुई खदीजा बेगम के जहन में एक ऊंदा बिजली की तरह लपका था। वो तेज़ी से उठी थी और सिकंदर के कमरे के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। रात के 1 बजे वो बिना सोचे समझे वहाँ खड़ी दरवाज़ा नॉक कर रही थी, मगर दरवाज़ा नॉक करने से पहले ही खुला था और सुरख आंखें लिए शजिया बाहर आई थी। उसका हुलिया 2 घंटे पहले वाला बिल्कुल नहीं था जब उसे सिकंदर शाह के कमरे में पहुंचाया गया था। सादा से जर्सी सूट में मीठे मीठे से मेकअप में वो बेहद मुज़म्मिल दिखाई दे रही थी। सिकंदर कहाँ है शजिया, उसे बुलाओ, लहजे में बेताबियाँ समेटे खदीजा बेगम ने उसे पूछा था। जिस मकसद के लिए आप उसे लेने आई हैं ना मामा, 1 घंटा पहले उसी मकसद के लिए मुझे अकेला परेशान हाल छोड़कर जा चुका है वो। शजिया ने बेरब्त होते लफ्ज़ों में उन्हें ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। आय नूर को लेने गया है वो, फिक्र मत करें, उसे लेकर ही वापस आएगा वो। थके थके लहजे में कहती वो पलट गई थी। धीरे धीरे चलती वो फूलों से सजे बेड पर जा बैठी। ताज़ा गुलाबों की महक पूरे कमरे को महका रही थी, मगर वो कहीं नहीं था जिसके लिए ये महक महकाई गई थी। गुलाब की पत्तियां भी शजिया शाह के दुख में रोते हुए चले जाने वाले का इंतज़ार कर रही थीं। कुछ देर पहले का मंजर बहुत तेज़ी से उसकी नज़रों में घूमा था जब उसका हमसफ़र थके हारे कदमों से इसी कमरे में आया था। कदमों को ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। डीप रेड कलर के लहंगा सूट में शजिया सिकंदर उसकी सेज सजाए बैठी थी। सिकंदर की बेचैनी में इजाफा हुआ था। बारीक कदमों तले
قالین پر بکھری گلاب کی پتیوں کو مسلتا وہ بیڈ پر گرنے کے اس انداز میں بیٹھا تھا۔ شجیہ نے اس کے تھکے ہوئے بے چین چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی شہد رنگ ذہین آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، گھنی مونچھوں تلے عنابی لب سختی سے بینچے۔ وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ شجیہ کی پریشانی یقینی تھی۔ شاہ، آر یو اوکے؟ شجیہ نے اس کی پیشانی مسلتا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے اپنی خون چھلکاتی آنکھیں شجیہ پر ٹکائی تھیں۔ وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر سکندر شاہ کے دل کو قرار ہی کہاں تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دوبارہ بولی تھی، لہجے میں بے تابیاں لیے، وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ شاہ پلیز بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ وہ جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جا رہی ہے شجیہ۔ وہ نہیں آئے گی، دیکھ لینا تم، میں جانتا ہوں اسے، بہت ضدی ہے وہ، واپس نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، چھوڑ گئی ہے ہم سب کو چھوڑ گئی۔ بے ربط ہوتے لفظوں سے اپنی بات اس نے بڑی مشکل سے پوری کی تھی۔ اس کے لہجے کی اذیت خود شجیہ شاہ کو اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو شاہ؟ کون چلی گئی ہے؟ شجیہ شاہ کو اپنا لہجہ پرایا سا لگا تھا۔ سکندر نے نظریں پھیری تھیں۔ میری گڑیا چلی گئی ہے شجیہ، کسی کی بھی نہیں سنتی، شروع سے ہی ضدی، بہت ضدی ہے، بس میری ہی سنتی تھی، مگر آج تو مجھ سے بھی خفا تھی شاید، اسے کیسے روکوں شجیہ؟ سکندر نے چھلکنے کو بے تاب سرخ آنکھیں اس کی بے چین آنکھوں میں ڈالی تھیں۔ شجیہ شاہ کو اپنی دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں برتے پانی نے شجیہ شاہ کو احساس دلایا تھا کہ وہ سکندر شاہ کو پا کر بھی کھو چکی ہے، جبکہ اس کی دلی کیفیت سے بے بہرا وہ کہہ رہا تھا، میں جا رہا ہوں شجیہ، اسے روک لوں گا میں، میری بات ضرور مانے گی وہ، تم پریشان مت ہونا، اور پلیز کچھ غلط مت سوچنا، مجھے بس اس کی فکر ہے، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اس کا تنہا اتنی دور چلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں اسے لے کر جلد ہی واپس آ جاؤں گا، اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیسے برسوں سے سویا ہوا کوئی ہوش میں آیا ہو۔ شجیہ نے پانیوں سے برتی آنکھوں کو جھکا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ جانے کے لیے بڑھتا ایک دم پلٹا تھا۔ اور تم یہ چینج کر لو، تھک جاؤ گی ایسے بیٹھے بیٹھے۔ اس کے حلیہ کی طرف اشارہ کرتا وہ ہولے سے مسکرایا تھا، شاید اسے مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ شجیہ کو اس کے چہرے کی مسکراہٹ بڑی عجیب لگی، وہ بے دردی سے مسکرائی تھی۔ سکندر نے تیزی سے کمرے سے باہر قدم رکھے تھے، گھڑی نے رات کے 12 بجائے تھے۔ اسے اب جلد از جلد لاہور ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ بلیک مرسڈیز کا اسٹیئرنگ گھماتے اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ نبیل ولا سے ایئرپورٹ تک 20 منٹ کا راستہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ تیزی سے ایئرپورٹ کی اندرونی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ ادھر سے ادھر پورے حال میں بے تابانہ نگاہیں دوڑاتا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پورے حال کا چکر لگایا تھا۔ لفٹ فری نہ ہونے کی وجہ سے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا فرسٹ فلور پر گیا تھا۔ فلائٹ یہیں سے جانے والی تھی، مگر وہ دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ سکندر نے وہاں موجود باوردی گارڈ سے اسلام آباد جانے والی فلائٹ کے بارے میں استفسار کیا تھا، جس پر اس نے جو خبر اسے دی تھی اس نے سکندر شاہ کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ اگلے 4 گھنٹوں تک کوئی بھی فلائٹ اسلام آباد نہیں جا رہی تھی۔ ہاں، البتہ 15 منٹ پہلے نیو یارک کے لیے فلائٹ ٹیک آف کر چکی تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا۔ گھڑی نے رات کے 1:45 بجائے تھے۔ اس نے حیرت سے دوبارہ گھڑی کو دیکھا تھا، ٹائم وہی تھا۔ تو کیا غلط تھا؟ کہاں غلط تھا؟ وہ آدھے گھنٹے سے وہاں خوار ہو رہا تھا اور وہ وہاں موجود تھی۔ شاید اسے دیکھ بھی چکی تھی، مگر چلی گئی تھی۔ ہاں، وہ نیو یارک جا چکی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت اچھے سے جانتی تھی کہ سکندر شاہ اس کو روکنے آئے گا، وہ جانے نہیں دے گا اسے، اسی لیے گھر سے جھوٹ بول کر آئی تھی۔ اسے اسلام آباد نہیں، نیو یارک ہی جانا تھا۔ اسے کل رات نہیں، آج رات ہی جانا تھا۔ 2 بجے نہیں، 12:30 بجے جانا تھا۔ اور یقیناً نبیل شاہ اس سب میں شامل تھے، تبھی تو انہوں نے اس کو روکنے کی صحیح نہیں کی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر
آئے نور کی سنگ دلی پر رو رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑا پاگلوں کی طرح وہاں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے ہرا گئی تھی۔ جتنا درد سکندر شاہ نے اس کو دیا تھا، اس سے 2 گنا درد وہ اسے دے گئی تھی۔ درد سے پھٹتا دل لیے وہ واپس مڑا تھا۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ آنکھوں میں وحشت لیے وہ سیاہ تار کول پر نظریں جمائے بمشکل گاڑی چلا رہا تھا۔ اپنے آپ سے انجان، راستوں سے بے خبر وہ گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ اچانک شروع ہو جانے والی بارش میں جب گاڑی چلانا مشکل ہو گیا تو گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ باہر آ گیا۔ بارش کی پھوار نے بہت تیزی سے اسے بھگو دیا تھا۔ چند دن پہلے بھی ایسی ہی بارش تھی، تب وہ کسی اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ آج کسی اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس رات وہ جب واپسی کے لیے اٹھا تھا تو شجیہ سے شادی کا ارادہ کر کے اٹھا تھا۔ آج تو کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ تھی۔ سکندر شاہ کو اپنے اس رات والے فیصلے پر افسوس تو نہ تھا، مگر اس رات آئے نور سے کیے گئے سلوک کا رنج بہت تھا۔ وہ خود تو جا چکی تھی، مگر اپنا درد سکندر شاہ میں بھر گئی تھی۔ سکندر شاہ کا اپنا خیال تھا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا، مگر اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بھیگتی آنکھوں کو موندتے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگائی تھی۔ بارش میں بھیگتا وہ بے پرواہ سا سنسان سڑک پر بیٹھ گیا۔ وہ نبیل ولا سے بہت دور چلے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس حال میں شجیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک رنگ سے واقف تھی۔ اس کا ذاتی خیال اب بھی یہی تھا کہ وہ دل آئے نور شاہ سے نہیں، شجیہ شاہ سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ شجیہ کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے کسی انداز سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سکندر شاہ دل آئے نور شاہ کا مریض ہے۔ جب آئے نور سے محبت ہی نہیں تھی تو ڈر کیوں تھا؟ اور اگر شجیہ شاہ سے محبت تھی تو وہ یہاں کیوں تھا؟ رات کی اس پہر سنسان سڑک پر غائب دماغی سے بیٹھا وہ کس بات پر رنجیتا تھا، کس کے لیے پریشان تھا، کس غم میں ماتم کر رہا تھا؟ اسے تو شجیہ مل چکی اب حیات۔ ایپیسوڈ 5۔ ٹھیک ہے آئے نور، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی کوئی حق نہیں رکھتی۔ آنسو صاف کرتی وہ دوبارہ گویا ہوئی تھیں۔ مگر ابھی اسلام آباد جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہاری فلائٹ تو کل رات کی ہے، اور پھر لاہور کیوں تھی؟ اس کے اندر ہر طرف شور ہی شور تھا۔ بڑھتا ہوا شور تھم نہیں رہا تھا۔ تمہاری اس بے چینی کی وجہ دل آئے نور شاہ ہے۔ صرف محبت ہی نہیں، عشق کرتے ہو تم اس سے۔ اس کا دل حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ اس انکشاف سے سکندر شاہ کو اپنے اندر سناٹا پھیلتا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ سب سے بڑی زیادتی شجیہ کے ساتھ کر چکا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا، گاڑی کو ریورس کیا تھا۔ بلیک مرسڈیز سیاہ تار کول پر فراٹے بھر رہی تھی۔ آج اس نے خود سے ایک اور عزم کیا تھا۔ وہ شجیہ شاہ کو زندگی کی ہر خوشی دے گا، اسے اتنی محبت دے گا، اتنی توجہ دے گا کہ وہ جان نہیں پائے گی کہ سکندر شاہ، ہاں سکندر شاہ، خود سے 11 سال چھوٹی، ہاں جسے وہ محض بچی ہی سمجھتا تھا، جو اس کی نظر میں چھوٹی سی گڑیا تھی، وہ جو اس کے لیے دل تھی، وہ اس دل آئے نور شاہ سے ہار چکا ہے۔ وہ نازک سی لڑکی سے خالی کر گئی ہے۔ ہاں وہ دل آئے نور شاہ سے محبت کرتا ہے، مگر کب سے؟ شاید تب سے جب وہ محض 2 دن کی تھی، یا تب سے جب وہ 3 سال کی تھی اور اس کے کمرے میں پہلی بار سوئی تھی، یا تب سے جب دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے پر بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ لڑکی کب سے اس کے وجود میں دل بن کر دھڑک رہی تھی۔ صبح کے 5 بجے نبیل ولا کے پورچ میں اس کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اسے اب شجیہ اور خدیجہ بیگم دونوں کو ہینڈل کرنا تھا۔ دل آئے نور شاہ کو بھول جانا تھا، ورنہ اس کے لیے نیو یارک جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر اب شجیہ اس کی بیوی تھی، اور پھر محبت اسے شجیہ سے بھی تھی ہی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، جس پر اس کے سینے میں دھڑکتے دل کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ سکندر شاہ نے سر جھٹکا۔ سنو، ہم بیٹھ کر تنہا کسی ویران گوشے میں ہوا کو دکھ سنائیں گے، تجھے ہم بھول جائیں گے۔ فریڈم ٹاور سے چند گز کے فاصلے پر بنے بینچ پر بیٹھی وہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ یہ ظالم خیال اس کا پیچھا ہی کب چھوڑتے تھے؟
ویران آنکھوں سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھتی۔ وہ خود وہاں موجود نہ تھی، تبھی وہ وہاں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر اس کی چمکتی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹوں کو وہ ڈھیٹ شخص دیکھ چکا تھا، مگر ڈھیٹ جو تھا سو مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں ذرا فاصلے پر ٹک گیا۔ اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یار تم مجھے اتنا گھورتی کیوں ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تم کسی دن ضرور مجھے نظر لگاؤ گی، ہمیشہ کی طرح۔ فارس محمود نے اسے چھیڑا تھا اور وہ چڑ بھی گئی تھی۔ میرا خیال ہے فارس، کم از کم ایک بار تو تمہیں اپنا یہ لنگور جیسا منہ دھو کر آئینے میں دیکھ کر آنا چاہیے، تاکہ تمہاری یہ غلط فہمی تو دور ہو نا کہ تمہیں نظر بھی لگ سکتی ہے۔ آئے نور نے منہ بناتے ہوئے اسے جواب دیا۔ یار ایک تو تمہیں پتہ نہیں کیوں میرا یہ ہینڈسم فیس لنگور جیسا لگتا ہے۔ برنارڈ کالج کی ایک ایک لڑکی مجھ پر فدا ہے، اور ایک تم ہو کہ بس ہر وقت مجھے ڈی گریڈ کرتی رہتی ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ تو تم کون سا میرے کرنے سے ڈی گریڈ ہو جاتے ہو؟ ڈیٹو کی طرح روز میرا سر کھانے آ جاتے ہو۔ اللہ کی پناہ لڑکی، آج پورے 24 گھنٹے بعد آیا ہوں اور تم شکوہ کر رہی ہو روز آ جانے کا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ مسخرے پن سے بولا۔ آئے نور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دیکھو فارس، میرے پاس تمہاری یہ فضول گوئی سننے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، سو پلیز اپنا منہ بند ہی رکھو۔ سر پر اوڑھا ہوا اسکارف ٹھیک کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ہوٹل جانے کے ارادے سے چلنے لگی۔ فارس محمود بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ یار تم اتنی سڑیل کیوں ہو؟ فارس کے لہجے میں مصنوعی حیرت تھی۔ تم سے مطلب؟ میں جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، مجھے ویسا ہی رہنے دو۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے اسے تڑک کر جواب دیا۔ میرے پاس تمہارے سوا اور کوئی کام نہیں ہے میڈم، فارس محمود نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ آئے نور نے دانت پیسے۔ اس آدمی سے وہ سخت عاجز تھی۔ نیو یارک آنے کے 2 ہفتے بعد اس نے بارنارڈ کالج آف نیو یارک جوائن کیا تھا، جہاں یہ فارس نامی نمونہ اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اب وہ ڈان اسٹریٹ میں چل رہی تھی۔ فارس محمود اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ تب کر پلٹی تھی۔ فارس محمود، میں 101 دفعہ تمہیں یہ بات باور کروا چکی ہوں کہ میں تم سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، پھر کیوں مجھے فالو کر رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں تقریباً چلائی تھی۔ تم نہیں رکھتی، میں تو رکھتا ہوں نا، اور میں جب دلچسپی رکھتا ہوں تو اس دلچسپ شخصیت کے آس پاس ہی رہتا ہوں، سمجھی محترمہ؟ اس کے غصے سے سرخ پڑتی ناک کو بغور دیکھتے ہوئے وہ دل جلانے والے انداز میں بولا تھا۔ یقیناً تمہارے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہے جو تم یوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ خیر کرتے رہو، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ اسے کینہ توز نظروں سے گھورتی وہ ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ فارس محمود مسکرایا تھا۔ مینہٹن میں واقع یہ شاندار ہوٹل بارنارڈ کالج آف نیو یارک سے قریب ترین تھا۔ 2 سال سے وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھی۔ نیو یارک آنے کے 2 ہفتے بعد ہی وہ ہوٹل ٹائم اسکوائر سے یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ 4 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا بارنارڈ کالج آف نیو یارک کا کیمپس ہر لحاظ سے دل آئے نور شاہ کو اپنے لیے بہترین لگا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر آج تک وہ کوئی بہت اچھی دوست نہیں بنا پائی تھی۔ اسے عائشہ بہت کیوں تھی؟ اس کے اندر ہر طرف شور ہی شور تھا۔ بڑھتا ہوا شور تھم نہیں رہا تھا۔ تمہاری اس بے چینی کی وجہ دل آئے نور شاہ ہے، صرف محبت ہی نہیں، عشق کرتے ہو تم مجھ سے۔ اس کا دل حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ اس انکشاف سے سکندر شاہ کو اپنے اندر سناٹا پھیلتا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ سب سے بڑی زیادتی شجیعہ کے ساتھ کر چکا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا، گاڑی کو ریورس کیا تھا۔ بلیک مرسیڈیز سیاہ تارکول پر فراٹے بھر رہی تھی۔ آج اس نے خود سے ایک اور عزم کیا تھا۔ وہ شجیعہ شاہ کو زندگی کی ہر خوشی دے گا، اسے اتنی محبت دے گا، اتنی توجہ دے گا کہ وہ جان نہیں پائے گی۔ سکندر شاہ، ہاں سکندر شاہ، خود سے 11 سال چھوٹی، ہاں جسے وہ محض بچی ہی سمجھتا تھا، جو اس کی نظر میں چھوٹی سی گڑیا تھی، وہ جو اس کے لیے دل تھی، وہ اس دل آئے نور شاہ سے ہار چکا ہے۔ وہ نازک سی لڑکی سے خالی کر گئی ہے۔ ہاں وہ دل آئے نور شاہ سے محبت کرتا ہے، مگر کب سے؟ شاید تب سے جب وہ محض 2 دن کی تھی،
یا تب سے جب وہ 3 سال کی تھی اور اس کے کمرے میں پہلی بار سوئی تھی؟ یا تب سے جب دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے پر بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ لڑکی کب سے اس کے وجود میں دل بن کر دھڑک رہی تھی؟ صبح کے 5 بجے نبیل ولا کے پورچ میں اس کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اسے اب شجیہ اور خدیجہ بیگم دونوں کو ہینڈل کرنا تھا۔ دل آئے نور شاہ کو بھول جانا تھا، ورنہ اس کے لیے نیو یارک جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مگر اب شجیہ اس کی بیوی تھی، اور پھر محبت اسے شجیہ سے بھی تھی ہی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، جس پر اس کے سینے میں دھڑکتے دل کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اسکندر شاہ نے سر جھٹکا۔ سنو، ہم بیٹھ کر تنہا کسی ویران گوشے میں ہوا کو دکھ سنائیں گے، تجھے ہم بھول جائیں گے۔ فریڈم ٹاور سے چند گز کے فاصلے پر بنے بینچ پر بیٹھی وہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ یہ ظالم خیال اس کا پیچھا ہی کب چھوڑتے تھے؟ ویران آنکھوں سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھتی۔ وہ خود وہاں موجود نہ تھی، تبھی وہ وہاں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر اس کی چمکتی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹوں کو وہ ڈھیٹ شخص دیکھ چکا تھا، مگر ڈھیٹ جو تھا سو مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں ذرا فاصلے پر ٹک گیا۔ اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یار، تم مجھے اتنا گھورتی کیوں ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تم کسی دن ضرور مجھے نظر لگاؤ گی۔ ہمیشہ کی طرح فارس محمود نے اسے چھیڑا تھا اور وہ چڑ بھی گئی تھی۔ میرا خیال ہے فارس، کم از کم ایک بار تو تمہیں اپنا یہ لنگور جیسا منہ دھو کر آئینے میں دیکھ کر آنا چاہیے، تاکہ تمہاری یہ غلط فہمی تو دور ہو نا کہ تمہیں نظر بھی لگ سکتی ہے۔ آئے نور نے منہ بناتے ہوئے اسے جواب دیا۔ یار، ایک تو تمہیں پتہ نہیں کیوں میرا یہ ہینڈسم فیس لنگور جیسا لگتا ہے۔ برنارڈ کالج کی ایک ایک لڑکی مجھ پر فدا ہے، اور ایک تم ہو کہ بس ہر وقت مجھے ڈی گریڈ کرتی رہتی ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ تو تم کون سا میرے کرنے سے ڈی گریڈ ہو جاتے ہو؟ ڈیٹوں کی طرح روز میرا سر کھانے آ جاتے ہو۔ اللہ کی پناہ لڑکی، آج پورے 24 گھنٹے بعد آیا ہوں اور تم شکوہ کر رہی ہو روز آ جانے کا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ مسخرے پن سے بولا۔ آئے نور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دیکھو فارس، میرے پاس تمہاری یہ فضول گوئی سننے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، سو پلیز اپنا منہ بند ہی رکھو۔ سر پر اوڑھا ہوا اسکارف ٹھیک کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ہوٹل جانے کے ارادے سے چلنے لگی۔ فارس محمود بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ یار، تم اتنی سڑیل کیوں ہو؟ فارس کے لہجے میں مصنوعی حیرت تھی۔ تم سے مطلب؟ میں جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، مجھے ویسا ہی رہنے دو۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے اسے تڑک کر جواب دیا۔ میرے پاس تمہارے سوا اور کوئی کام نہیں ہے میڈم، فارس محمود نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ آئے نور نے دانت پیسے۔ اس آدمی سے وہ سخت عاجز تھی۔ نیو یارک آنے کے 2 ہفتے بعد اس نے بارنارڈ کالج آف نیو یارک جوائن کیا تھا، جہاں یہ فارس نامی نمونہ اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اب وہ ڈان اسٹریٹ میں چل رہی تھی۔ فارس محمود اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ تب کر پلٹی تھی۔ فارس محمود، میں 101 دفعہ تمہیں یہ بات باور کروا چکی ہوں کہ میں تم سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، پھر کیوں مجھے فالو کر رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں تقریباً چلائی تھی۔ تم نہیں رکھتی، میں تو رکھتا ہوں نا، اور میں جب دلچسپی رکھتا ہوں تو اس دلچسپ شخصیت کے آس پاس ہی رہتا ہوں، سمجھی محترمہ؟ اس کے غصے سے سرخ پڑتی ناک کو بغور دیکھتے ہوئے وہ دل جلانے والے انداز میں بولا تھا۔ یقیناً تمہارے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہے جو تم یوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ خیر، کرتے رہو، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ اسے کینہ توز نظروں سے گھورتی وہ ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ فارس محمود مسکرایا تھا۔ مینہٹن میں واقع یہ شاندار ہوٹل بارنارڈ کالج آف نیو یارک سے قریب ترین تھا۔ 2 سال سے وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھی۔ نیو یارک آنے کے 2 ہفتے بعد ہی وہ ہوٹل ٹائم اسکوائر سے یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ 4 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا بارنارڈ کالج آف نیو یارک کا کیمپس ہر لحاظ سے دل آئے نور شاہ کو اپنے لیے بہترین لگا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر آج تک وہ کوئی بہت اچھی دوست نہیں بنا پائی تھی۔ اسے عائشہ بہت یاد آتی تھی، البتہ ماریا نامی ایک لڑکی جو کہ فارس محمود کی ہی فرینڈ تھی۔
دل آئے نور شاہ سے فرینک ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ہاں، مگر فارس محمود اب تک یہ پہاڑ سر کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں بیٹھی کل ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بابا کالنگ کا آپشن آیا تھا۔ اس کے چلتے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے، پھر اگلے ہی پل اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل فلائٹ موڈ پر لگا دیا۔ نبیل شاہ اسے ہفتے میں 2 بار کال کرنا نہیں بھولتے تھے اور وہ ان کی کال مہینے میں 1 بار بمشکل پک کرتی تھی، مگر جانے کیوں پھر بھی وہ ہفتے میں 2 بار لازمی کال کرتے تھے۔ خدیجہ بیگم جب بھی اس سے بات کرتی ان کی ایک ہی تکرار ہوتی کہ وہ واپس آ جائے، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ وہ خود کو پتھر سمجھتی تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں ہر بار وہ اپنے باپ کی کال پک نہ کر کے ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ گیلی ہوتی آنکھوں کو اس نے چھلکنے سے پہلے مسل ڈالا۔ اسکندر شاہ وہ شخص تھا جس کا خیال بھی اس کا دل چیر دیتا تھا۔ وہ اس سے شدید نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر چاہتے کہاں پوری ہوتی ہیں۔ اس نے تھک کر خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ اب ساری رات اس شخص کے خیالوں میں جاگتے ہوئے کٹنی تھی۔ ایک چھوٹا گناہ محبت کا زندگی بھر حساب لیتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی۔ اس ہرجائی کو دیکھے 2 سال بیت گئے تھے اور بے شک یہ 2 سال 2 صدیوں سے کم نہ تھے اس دیوانی کے لیے۔ دل آئے نور نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ رات کے آخری پہر میں اکثر میں نے محسوس کیا ہے تم کو۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئی اپنی شریک حیات کو ایک نظر دیکھا۔ بے خبر سوئی وہ مطمئن لگ رہی تھی۔ اسکندر شاہ نے اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ 2 سال سے وہ شجیع شاہ کو ہر طرح سے مطمئن کر چکا تھا، مگر خود کو کیسے مطمئن کرتا؟ اپنی آنکھوں کو کیسے قرار دیتا جو اس کو دیکھنے کے لیے بے چین تھیں؟ اپنے دل کو کیسے سنبھالتا جو بس اسی کی مالا جپتا تھا؟ کیسے؟ ہر رات شجیع کے سو جانے کے بعد وہ پہروں جاگتا تھا۔ ہر رات اس امید سے سونے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ شاید آج وقت پر نیند آ جائے، مگر نیند اس کی آنکھوں میں فجر کے بعد ہی اترتی تھی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح وہ جاگ رہا تھا کہ اس کے نصیب میں اب جاگنا ہی لکھا تھا۔ کتنی بار چاہا تھا اس نے، کتنی بار کوشش کی تھی کہ ایک بار، محض ایک بار وہ نیو یارک جائے اور اس دل آئے نور شاہ سے مل آئے جو اس کے پورے وجود میں بستی تھی۔ ہر رات اس کا دل چیخو پکار مچاتا تھا۔ ہر رات وہ کان بند کر کے کمرے کی دیواروں کو گھورتا رہتا، مگر آخر کب تک وہ یہ تکلیف برداشت کرتا رہے گا؟ کب تک ہر رات تڑپتے ہوئے گزارے گا؟ اس کا پور اس سے سوال کر رہا تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خالی آنکھوں سے اس نے کھڑکی سے نظر آتے سیاہ آسمان کو دیکھا تھا۔ اس کا مقدر بھی شاید ایسی ہی سیاہی سے لکھا تھا، تبھی تو شجیع جیسی باوفا بیوی ہونے کے باوجود اس کا دل پگھلا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر شجیع کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا سکون تھا۔ اسکندر نے مطمئن ہو کر پھر سے رخ موڑ لیا۔ وہ پھر سے سیاہ آسمان پر نظریں جمائے ماضی میں کھونے لگا۔ مجھے اسکندر کے بغیر نہیں سونا ماما، مجھے اسکندر کے ساتھ ہی سونا ہے۔ رو رو کر 11 سالہ آئے نور نے اپنی خوبصورت بھوری آنکھیں سجا لی تھیں۔ آئے نور، ضد نہیں کرتے بیٹا، اب آپ بڑی ہوگی ہو۔ چلو شاباش، آج سے آپ شجیع آپی کے روم میں سوگی، چلو میرے ساتھ۔ خدیجہ بیگم نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اسکندر شاہ کے بیڈ سے اٹھایا تھا جس پر وہ 3 سال کی عمر سے سوتی چلی آ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھا اسکندر شاہ خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ آئے نور کے آنسو اسے ڈسٹرب کر رہے تھے، مگر اس معاملے میں وہ بے بس تھا۔ سکندر سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں سے ہاتھ چھڑاتی وہ 22 سالہ سکندر کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ بمشکل اس کی کمر تک پہنچتی تھی۔ مجھے نہیں جانا اسکندر، کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے، آپ کے پاس ہی سونا ہے، ان کو یہاں سے بھیج دیں سکندر۔ روتی بلکتی آئے نور کے لبوں پر ایک ہی بات کی تکرار تھی۔ اسکندر شاہ کو اپنی جان مشکل میں گرتی نظر آئی۔ خدیجہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ اس لڑکی کی ضد سے سخت عاجز تھیں۔ وہ غصے سے اس کو پکڑنے کے لیے لپکی تھیں، تب بھی اسکندر شاہ نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ وہ اسے سمجھا لے گا۔
خدیجہ بیگم پریشانی سے سر ہلاتی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے چلے جانے کے باوجود وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آئے نور نے روئی روئی سرخ آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں۔ سکندر شاہ کے دل پر گھونسا لگا تھا۔ وہ معصوم لڑکی 10 منٹ میں اپنا حشر نشر کر چکی تھی۔